में तकसीर और बेइज्जती नहीं होने दोगे। साबिक वजीर आजम का अवामी अदालत में ऐलान जंग। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दिया। इस मैंडेट का एहतराम जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की रैली नाकाम शो है, ऑपोजिशन का दावा। तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम की रैली को किस जाविये से देखती है, पूछेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कंटेनर की सियासत के बारे में बहुत बातें हुई, ख़ास तौर पे जब धरना हुआ 2014 में तो बहुत लोगों ने इस पे तनकीद भी की। ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है कि जो तनकीद कर रहे थे आज वो ख़ुद कंटेनर में मौजूद है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ सड़कों पर मौजूद हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सिर्फ 360 डिग्रीज़ कह लें या बिल्कुल अपोजिट साइड्स हो गई। हाउ डू यू फील आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और मियाँ साहब सड़कों पे हैं? वो कहते थे, उनके बड़े लैंडमार्क वर्ड्स हैं कि मैं सड़कें बना रहा हूँ, वो सड़कें नाप रहे हैं, आज वो खुद सड़कों पर हैं। देखिए फरिया, लाल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि आज नहीं तो जो हकीकत है, जो सच है वो आपके सामने आ जाएगा। वो इज़्ज़त देने वाला भी खुदा है, वो ज़िल्लत देने वाला भी खुदा है कि इंसान के अमाल नीयतों पे वो इज़्ज़त भी देता है, ज़िल्लत भी देता है। अब ये जो चीज़ें इन्होंने हमारे मुतल्लिक़ कही थी जब हम धरने पे थे, वो अल्लाह का करम ये है कि वो सारी चीज़ें आज इनसे हम पूछ सकते हैं। जो इन्होंने तनकीद की थी उससे ज़्यादा हम तनकीद कर सकते हैं। फ़र्क ये था कि हम धरना कर रहे थे पाकिस्तानियों के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर जमहूरियत नहीं होती। इलेक्शन तो सारी तीसरी दुनिया में होते हैं, डिक्टेटर्स करवाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जमहूरियत लेके आते हैं। हमने उसके लिए किए। फिर हमने जो अब निकले दूसरी दफ़ा, हम निकले कि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक सरबराह मुल्क का जवाबदेह होता है। साउथ कोरिया में पब्लिक निकली, ब्राज़ील में निकली, ग्वाटेमाला में निकली, आइसलैंड में लोग निकले। जब उन्होंने समझा कि उनका सरबराह जवाब नहीं दे रहा, वो सड़कों पर निकले। बरतानिया के अंदर लीडर ने आके जवाब दिया तो वो मुतमईन हो गए। तो हम दूसरी दफ़ा निकले, ये जो लॉकडाउन था वो जवाब तलब कर रहे थे कि आपकी बाहर एक इंकशाफ हो गया है, अरबों रुपए की आपकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, आपने कभी डिक्लेयर नहीं की, बताएं पैसा बाहर कैसे गया और ज़रिया माश क्या था कि आपने प्रॉपर्टी ली। दोनों दफ़ा इन्होंने हमारे ऊपर सख्त तनकीद की। जमहूरियत डीरेल कर रहे हैं हम, एंटी डेमोक्रेसी हैं हम, और ये सड़कों पे क्यों आ रहे हैं जी? आप फोरम में आके करें, आप अदालत में आएँ, आप पार्लियामेंट में आएँ। मुल्क की तरक्की रोकी आपने, ये भी आपको कहा। सी पैक के रास्ते में खड़े थे हम, डी चौक वो ग्वादर के रास्ते में था, इसलिए सी पैक भी नहीं हो रहा था। तो हर किस्म की इन्होंने बात की। आज हम इनसे सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं कि हम तो एक जायज़ डिमांड लेकर निकले थे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि इलेक्शन रिग हुआ 2013 का। सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा था नवाज शरीफ जवाब दे जब पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ। ये किस लिए निकल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इन्होंने कहा था कि हम कबूल करेंगे, इन्होंने बार बार कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे। जब JIT बनी तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी और फिर हुआ क्या, एकदम कि साजिश हो गई। अब जो नहीं, वो जो साजिश हुई है ना, वो लोगों को समझना चाहिए। साजिश ये हुई है कि ये खरीद नहीं सके सुप्रीम कोर्ट को और JIT को। ये साजिश है जो इन्होंने हमेशा पैसा चलाया है, इन्होंने हमेशा लोगों को खरीदा है। 30 साल के उनके ऊपर 30 साल से केसेस हो रहे हैं, कभी भी नहीं पकड़े जाते थे। ये साजिश ये है कि क्यों नहीं ये खरीदे गए, ये है साजिश। लेकिन उनकी जो प्ली है उसको जरा सुन भी लेते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि अगर करप्शन का आपका कहते हैं कि आपने बार बार कहा करप्शन, मेगा करप्शन, अदालत में भी ये बात हुई, केसेस भी बहुत थे, हमने जिन्होंने केस देखा है वो देखा कि क्या हुआ। बट ही सेज कि मुझे निकाला सिर्फ एक इकामा पर, जो कि एक बड़ी माइन्यूट सी बात है। सो ये साजिश वो कहते हैं कि है कि फिर उसी पे निकालते ना जिसका मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था, पैनामा पे नहीं निकाला। देखिए
ان کے اوپر ایک اور کیس کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو یہ کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں اور یہ جو کتنی کوشش کرتے ہیں پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے میں. یہ ایک جرم ہے ان کا کہ یعنی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا کے جھوٹ بول دیتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, جھوٹ جال سازی کرتے ہیں, جعلی پیپر سپریم کورٹ میں دے دیتے ہیں, وہ بھی پکڑے جاتے ہیں, اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں, وہ جھوٹی نکلتی ہے, سپریم کورٹ میں کیس پکڑتے ہیں, وہ قطری لیٹر, وہ جھوٹا نکلتا ہے. کسی اور ملک کے اندر یہ کبھی کے جیل میں پڑے ہوتے, آج یہ انگلینڈ میں ہوتے اور یہ جھوٹ کس چیز پہ بول رہے ہیں؟ اربوں روپے کی پراپرٹیز جو پکڑی گئی ان کی, جو انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کی, جو باہر پکڑی گئی پیناما, یہ جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں, ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے. یعنی اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ عام آدمی اس ملک کے اندر چھوٹی سی چوری میں, بے روزگاری میں, مہنگائی ہے, برے حالات ہیں عوام کے, بچے بیمار ہیں, پیسے نہیں ہیں, لوگ کئی دفعہ مجبوری میں چوری کرتے ہیں, وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ہزاروں کی چوری میں, لاکھوں کی چوری میں, یا اربوں کی چوری ہے. اور جو چیزیں جے آئی ٹی کے اندر سامنے آئی ہیں, ان کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اقامہ پہ پکڑے گئے. اقامہ کیا ہے؟ اقامہ کا مطلب کہ دبئی کا انہوں نے ریزیڈنسی لی. دبئی کی ریزیڈنسی کیوں لی؟ کیونکہ وہاں انہوں نے کمپنی بنائی ہوئی تھی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, جس پہ یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. وہ کمپنی یہاں سے منی لانڈرنگ کرتی تھی پیسہ. اقامہ اس لیے کہ دبئی میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. وہ کمپنی یہاں سے چوری کر کے پیسہ دبئی لے کے گئے, ادھر سے وہ کمپنی کے ذریعے باہر انہوں نے, ادھر سے کدھر لے کے گئے, ہل میٹل جو انہوں نے سعودی عربیہ میں کمپنی کھولی, ادھر سے کدھر گئی ان کی وہ جو بیٹے کی کمپنی ہے فلیگ شپ, لنڈن کے اندر فلیگ شپ, ادھر سے ادھر پیسہ گیا. کمپنیز نقصان کر رہی ہیں, بچے اربوں پتی بن گئے ہیں. 650 کروڑ روپے کے گھر میں حسن شریف رہتا ہے, اربوں روپے کے گھر میں یہ 4 فلیٹس ہیں ان کے. یہ کدھر سے آپ پیسہ؟ یہ سارا پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے پاکستان سے باہر جا رہا ہے. 2 ججز نے ان کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا. انہوں نے تب تو اقامہ نہیں آیا تھا, انہوں نے جو مٹیریل تھا اسی پہ ڈسکوالیفائی کر دیا کہ نہ صادق ہے نہ امین ہے. باقی 3 ججز نے جو 100% چیز سامنے آ گئی, 29 لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی چیزیں, تو انہوں نے اسی کے اوپر کی. باقی نیب میں کیس بھیجا ہے. یہ جو ساری ریلی ہو رہی ہے یہ, اور سارا جو شور مچا رہے ہیں, یہ سارا پریشر ڈال رہے ہیں نیب کورٹس کے اوپر کہ کسی طرح یہ بچ جائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب وہ کورٹ میں ٹرائل ہوگی انہوں نے جیل میں چلے جانا ہے. آپ نے کہا این آر او کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو این آر او کس سے کریں گے اگر یہ پریشر ڈال بھی رہے ہیں لوگوں کو بلا کے؟ یہ جو ساری زندگی انہوں نے کیا ہے, انہوں نے پہلے پھنس جانا تھا جنرل مشرف کے دور میں. حدیبہ پیپر ملک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں انہوں نے اس میں پھنس جانا تھا. انہوں نے مشرف کے ساتھ این آر او لیا اور این آر او لے کے 10 سال سعودی عربیہ چلے گئے. ان کے کیسز رک گئے سارے. یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم 30 سال سے ہمارا احتساب ہو رہا ہے, ان کا کبھی بھی احتساب نہیں ہوا, کیس وہیں رک گیا. اب وہ پھر حدیبہ پیپر ملک کا بھی کیس کھل رہا ہے. ان کی جو باقی لنڈن کے اندر پراپرٹیز ہیں, 10 کمپنیز ہیں, 13 ٹوٹل کمپنیز ہیں, 10 لنڈن میں ہیں, ساری نقصان کر رہی ہیں, بچے اربوں پتی ہیں, وہ سارا کیسز ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں نیب کورٹ سے. اب یہ سارا پریشر کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پریشر ڈال کے اور بچ جائیں. بس 6 months ہیں ابھی اس تمام معاملے کو نیب میں چلنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیسٹ کنٹروورشل پہ گئی سپریم کورٹ, لیکن اب تو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ میں نہیں مان رہا اس فیصلے کو, اور آپ لوگوں کو بھی نہیں ماننا چاہیے, لوگوں کو بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. سو 6 months تک یہ جو ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں لوگ, یہ بڑھتا نہیں چلا جائے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ پریشر نہیں پڑے گا؟ یہ بڑھتا نہیں, یہ گھٹتا چلا جائے گا. یہ بڑھے گا نہیں, کیونکہ لوگوں کو ابھی تو انہوں نے اقامہ شور کر کے تھوڑا دھول پھینک دیا لوگوں کی آنکھوں میں. آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. نیب میں جب کیس شروع ہوگا کورٹ کے اندر, تو ان کی اور چیزیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. جس طرح عدالت میں ان کے جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے گئے, جال سازی پکڑی گئی ان کے ساری خاندان کی, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ دیکھیں فریہ, یہ بچ ہی نہیں سکتے اس سے. یہ ڈیسپریشن ہے. یہ اصل میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے, جبکہ انہوں نے کہا تھا ہم مانیں گے. ہم جب سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن بنی دھاندلی کے اوپر, جو ان کا فیصلہ تھا ہم سمجھتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے, ادھورا چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم فیصلہ مانیں گے. ہم نے فیصلہ مانا, ہم کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلے. انہوں نے بھی کہا تھا فیصلہ مانیں گے. اب یہ جو کر رہے ہیں,
میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پاکستان کے اور جو اتنے زیادہ مجرم جیلوں میں غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کہ ہم نہیں فیصلہ مانتے؟ باقی کیوں فیصلہ مانے جی؟ اربوں روپے کی آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، یہ تو ساری قوم کو پتا چل گیا نا کہ مے فیئر کے فلیٹس اب ان کے ہیں، اربوں روپے کے وہ فلیٹس ہیں۔ ان کے صرف ایک ان کا ڈیفنس تھا کہ جی قطری نے ہمیں وہ پیسے دیے، وہ سارا سامنے آ گیا کہ قطری فراڈ تھا۔ اب جب ان کے پاس اگر قطری فراڈ نکلا تو وہ کدھر سے اربوں روپے آئے؟ لنڈن کے فلیٹس لینے کے لیے اربوں روپے آئے، التوفیق بینک کا قرضہ واپس کرنے کے لیے جو ججمنٹ ان کی لنڈن میں تھی وہ کدھر سے پیسے آئے؟ یہ سارے قطری کے تھے۔ حسن اور حسین نواز شریف کی اربوں روپے کی بزنس ہے، وہ کہتے ہیں قطری نے پیسہ دیا، تو قطری جب ختم ہو گیا تو اربوں روپیہ اس ملک سے باہر گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ انوالوڈ ہے؟ 300 ارب روپیہ۔ ایک منٹ، 300 ارب روپے کی چوری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہزاروں کی چوری میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہ 300 ارب روپے کی چوری ہضم کر کے آج سڑکوں پہ ہاتھ ہلاتے پھر رہے جی میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن کانٹیمپٹ آف کورٹ آپ نے کہا ہے، اگر کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے تو سپریم کورٹ کو کیوں نہیں لگ رہا؟ آپ تو گئے ہوئے ہیں کانٹیمپٹ آف کورٹ میں، یو نو کہ کہاں پر لائنز ہیں۔ اگر آبویس لگ رہا ہے کہ لائنز ڈرا ہو رہی ہیں تو وائی آر دا کورٹ سائلنٹ؟ میرا تو کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے۔ نہیں، پہلے جب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے مجھے بلایا تھا چیف جسٹس افتخار چودھری نے، حالانکہ وہ کوئی کنٹیمپٹ تھا ہی نہیں، وہ تو سارے ہم کہہ رہے تھے ریٹرننگ آفیسرز نے دادلی کی ہے 2013 میں، تو انہوں نے بلایا اور میں نے ایکسپلین کیا جا کے۔ ان کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا تھا سجاد علی شاہ کے کورٹ کے اندر، اور انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا تھا سجاد علی شاہ کا سپریم کورٹ، ساری قوم کو یاد ہے۔ تو ہاں دیکھیں، میں ہمیشہ قانون پہ چلتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میرے اوپر کیا کیس تھا؟ میرا تو کوئی پینما میں انکشاف نہیں ہوا۔ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جس پیمانے پہ آپ نواز شریف کا احتساب کریں گے میں بھی تیار ہوں۔ میں تو کبھی گورنمنٹ میں ہی نہیں رہا، میرا تو جب فلیٹ لیا تھا آج سے 33 سال پہلے تب تو شوکت خانم بھی زندہ تھی، تو شوکت خانم کا بھی نہیں تھا، تو میرا تو کرکٹ کی انکم تھی۔ اس کے باوجود میں نے سپریم کورٹ کے اندر 40 سال پرانے ان کو سارے اپنے کانٹریکٹ دیے جو میرا ورلڈ سیریز سے تھا، بینکنگ ٹرانزیکشن دی۔ پھر میری بیوی سے، ایکس بیوی سے طلاق ہوئی تھی 13 سال پہلے، اس نے 15 سال پہلے کی بینکنگ ٹرانزیکشن ساری دے دی۔ انہوں نے ایک چیز نہیں دی، ایک بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں فریا، یہ پکڑے گئے ہیں، یہ اس سے نہیں نکل سکتے۔ یہ کوشش اب نواز شریف یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا اب سٹیک ختم ہو گیا پاکستان میں، پرائم منسٹر تو بن ہی نہیں سکتا، اب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں۔ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ڈیریل کرنا سسٹم، اس کو کہتے ہیں یہ اب ہماری جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں چکر میں، جب آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے، اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کی نہیں مانتا، تو آپ کدھر سے، کون سی جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت کے اندر ایک سپریم کورٹ اتنی لمبی ٹرائل کے بعد، تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ Right, we'll take a break. خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ We will talk more after a break. Keep watching Tonight with Farah. جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو تو آپ یاد آ گئے تھے باہر، ساروں کو میں یاد آ جاتا تھا، اندر جاتے تھے ایسے ایسے کرتے ہوئے جس طرح کہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے جا رہے ہیں، باہر نکلتے تھے میری تعریفیں شروع کر دیتے تھے مجھے۔ لیکن تکبر کتنا تھا کہ بادشاہ کنگ فیملی ہے، کیسے جرت ہوگی اس ملک کے قانون نے کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ تو نواز شریف اب مجھے جو نظر آ رہا ہے، یہ جو فلاپ ریلی ہے، یہ سارا اس کا مقصد ایک ہے، پریشر ڈالیں کہ کیسے جرت ہوگی، پاکستان کے اداروں نے مجھے ڈسکوالیفائی کیا ہے اور اب یہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی عوام میرے ساتھ ہے تو مجھے ذرا NRO سائن کرواؤ۔ سو فلاپ لگ رہی ہے آپ کو ریلی؟ ابھی تو ہو رہی ہے، ابھی ختم تو نہیں ہوئی خان صاحب۔ یو ہیو ڈن اٹ، سو یو نو کہ مشکل وقت بھی آتا ہے، ایک اچھا وقت بھی آتا ہے۔ دیکھیں ریلی، اب ایک اور چیز ہے، میں پھر کہتا ہوں اللہ الحق ہے، سچ ہے اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارے جب جلسے ہوتے تھے یہ جی جنرل پاشا کروا رہے ہیں، ہمارا جب دھرنا تھا 126 دن کا، 126 دن کا دھرنا تھا، جی وہ جنرل ظہیر کروا رہے ہیں، وہ ISI کروا رہی ہے، یعنی کانسٹنٹ کیمپین رکھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ سارے پٹواری، سارے DC، سارے پولیس والے ان کے ساتھ ہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی ساتھ ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ ہے۔ آپ صرف فوٹیج دیکھ لیں ہمارے دھرنے کی اور یہ دیکھ لیں اور ہماری ریلیز کی اور ان کی دیکھ لیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر
اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی مدد کرنی تھی ساری تو ان کے ساتھ ہے, سینٹر کی اور جو ساری پولیس اور انتظامیہ ان کے ساتھ ہے. کتنے لوگ نکلے ہیں, کمپیئر کر لیں کہ جو ہمارے ساتھ نکلے تھے. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے, آپ ریلیز نہیں کر سکتے, آپ دھرنے نہیں دے سکتے. 126 دن تو بہت زیادہ ہے. میں یہ ان کو چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو کہ یہ جو کنٹینر ہے نا, یہ جا کے کھڑا کر دے لاہور میں, مجھے 1 ہفتہ کر دے بس, وہاں 1 ہفتہ کنٹینر میں رہ کے دکھا دے. میں تو 126 دن گزارے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں, اور میں یہ کیوں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے عوام اس کے پاس نہیں ہے. یہ پیسہ چلاتے ہیں, یہ لوگ مینج کرتے ہیں, یہ رشوتیں دیتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن سنبھالتے ہیں, پولیس ان کا کام کرتی ہے, پھر یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں, پھر یہ الیکٹیبلز لے کے یہ سارا ایک گیم ہے, پھر خوف ڈراتے ہیں, FIR کٹواتے ہیں. یہ ہے ان کی پالیٹکس. یہ ایکسپوز ہو گئی آج. اگر آج ان کے ساتھ عوام ہوتی, آپ کو نظر آ جانی تھی. انہوں نے سارے پاکستان سے کوئی ادھر سے لے کے آ رہا ہے, پشاور سے لوگ لے کے آ رہا ہے, تو کیا بنا آج ان کا؟ گلگت بلتستان سے جو وزیر اعلیٰ ہیں, وہ خود وزیر اعظم وہ خود آ رہے تھے وہاں سے, اور وزیر بھی سارے ان کے ساتھ ہیں, سٹنگ وزیر ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, لاہور کے اندر ہی کر لیں. ایک پہلے ریلی یہ مجھے کر دیں, یہ تو بڑی لمبی ہے نا, یہ تو ایکسپوز ہو گئے بیچارے. وہ بن رہی تھی ریلی, اب گرانڈ پری بن گئی ہے, ریسنگ ریلی بن گئی ہے. میں ان کو کہتا ہوں ہمارے ایک لاہور میں کر دیں, ہم شادرہ سے شروع ہوں گے مال تک, یہ پہلے کرے اور میں پہلے بعد میں کرتا ہوں. لیکن وہ ساری پولیس ان کی ہوگی, ساری انتظامیہ ہوگی, آپ دیکھ لینا پبلک اس کے ساتھ ہوگی. بٹ واٹ کاؤنٹس از جب الیکشن ہوتا ہے, الیکشن میں پھر نتیجہ کیوں وہ الیکشن میں سارا انتظامیہ اپنے ساتھ, پولیس اپنے ساتھ, جو آج ان کے ساتھ ہے یہی ہے نا. پبلک تو نہیں ہے نا, پولیس ساری, انتظامیہ, نیچے سارا سٹاف, ایجوکیشن سٹاف, لوگوں کو نیچے ROs اپنے, پیسہ چلا دیا, رزلٹ کچھ آیا, اناؤنس کچھ ہو گیا. اب تو یہ ایکسپوز ہو گیا نا. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ پبلک ہے تو وہ نظر آتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پبلک تھی, نظر آتی تھی. MQM جب اپنی پیک پہ تھی, پبلک تھی, کراچی میں نظر آتی تھی. جس کے پاس پبلک ہی نہیں ہے, یہ ریلی نکالی ہے ہیرو بن کے کہ اتنی دیر میں مظلوم بن کے. اگر یہ پبلک ہے آپ کے, اس کا مطلب پبلک نہیں ہے آپ کے ساتھ. اس کا مطلب آپ صرف پیسہ چلا کے, اس کا مطلب آپ گاڈ فادر ہیں, آپ مافیا ہیں, آپ نیچے مافیاز کو پیٹرنائز کرتے ہیں. جمہور آپ کے ساتھ نہیں ہے. رائٹ. سو ایک اور جب مشورے دیے جائے تھے میاں صاحب کو, آئی واز پریزنٹ ان ون آف دا میٹنگس, اور یہ سوچا گیا کہ 62 63 کو امینڈ کیا جائے یا کوئی امینڈمنٹ لائی جائے جس سے ڈسکوالیفیکیشن واپس ہو جائے. یہ بھی ایک ایڈوائس دی گئی. 62 63 پہ آپ پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, یہ تو ابھی تو ان کا معاملہ چھوڑ دیں, بٹ یو تھنک امینڈ ہونی چاہیے. مجھے دیکھیں یہ کیوں نہیں کرتے کہ قانون بنا دیں کہ جو الیکشن جیت کے آئے وہ کھل کے کرپشن کر سکتا ہے, اس کو کوئی پکڑنا نہیں چاہتا, اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. یعنی قانون بنا دے نا کہ میں ہوں پرائم منسٹر, میں لوگوں کی ووٹ جیت کے آیا ہوں, عوام ہی اگلے 5 سال کے بعد میرا احتساب کرے گی, میں سارا ملک لوٹ لوں, مجھے کوئی ادارہ نہ پکڑے. یہ کہہ دیں نا, یہی قانون بنا دیں. 62 63 بنیادی چیز ہے لیڈرشپ کے اندر, صادق اور امین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کو صادق اور امین سمجھتے تھے, سچے اور ایماندار. ایک لیڈر کے لیے یہ بنیادی ضروریات ہے, یہ کوالٹی ہے, بنیادی کیریکٹرسٹک لیڈر میں ہے. اگر وہ سچائی نہیں ہے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا, نواز شریف کے ساتھ کوئی نکل ہی نہیں رہا. اگر آپ ایمانداری نہیں ہے تو لوگ آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے؟ یہاں پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہوتا, ہم قرضوں میں ڈوب رہے ہیں, کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ آپ کو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. مجھے ایک منٹ, میں آپ مجھے کہیں نواز شریف پیسہ اکٹھا کر کے دکھا لوگوں سے. میں ایک طرف اکٹھا ہوتا ہوں, میں کسی چیز کے لیے, عوام کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہوں, یہ اکٹھا کرے, میں مان جاؤں گا پبلک نے اسے پیسہ دے دیا. کیوں؟ تو جب آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتی اپنے پیسے سے, وہ ٹیکس کیوں دیں گے؟ جب ٹیکس ہی نہیں دیں گے لوگ, ملک کیسے چلے گا؟ تو قرضوں میں ڈوب رہے نا ہم. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صادق اور امین اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کیا, یہ جس کا بھی آئیڈیا ہے, پھر ساتھ یہ لے آئیں کہ پوری کرپشن کی اجازت دی جائے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر ہر جگہ اگر آپ ایماندار اور سچے نہیں ہیں, آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں بڑا عہدہ نہیں لے سکتے. I agree. So آپ اپوز کریں گے اگر 62 63 کے خلاف کیمپین ہوتی ہے. ان کا ایک طریقہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی
وہ اگر صادق نامین ہو تو کوئی بھی نہیں آئے گا پورا کوئی نہیں آئے گا سوائے سراج کیا الحق کیسے نہیں آئیں گے جی؟ اگر نہیں آتے تو نہ آئیں. اچھا نہیں آئے. اگر عمران خان نہیں اترتا اس پہ نہ آئے اس کے اوپر. دیکھیں یہ جان کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں کہ جی وہ کوئی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو فائنینشیل کرپشن کے اوپر ہے. آپ کی کوئی پرسنل لائف کے اوپر تو نہیں ہے. وہ تو کسی کی بھی پرسنل لائف. ہم میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. زندگی میں ہم نے جو بھی کیا ہوگا وہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ میرا کام, میں وہاں کوئی موریلٹی کانٹیسٹ نہیں جیتنے جا رہا. میں نے وہاں جا کے پبلک کے پیسے کو اکٹھا کرنا ہے دیانتداری سے, اور دیانتداری سے پبلک پہ خرچ کرنا ہے. یہ میری رسپانسبلٹی. بٹ ان دونوں کے لیے صادق اور امین ہونا بڑا ضروری ہے, جو لیڈرز ہیں ان پرٹیکولر. اگر آپ نے لوگوں کا پیسے کی رکھوالی کرنی ہے, اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں, کیوں لوگ پیسہ رکھوائیں گے آپ کے؟ اور یہی ہوگا جو پاکستان سے ہو رہا ہے, لوٹ کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. رائٹ, we'll take a break. اس کے بعد بات کریں گے نیکسٹ الیکشنز کی. Keep watching Tonight with Feria. And welcome back. Quickly, last question, 62-63. بہت ایگزامپلز ہیں انٹرنیشنلی, چاہے برٹش اسکینڈل ہو جو بینیفٹس کا تھا, یا مونیکا لیونسکی کو لے لیں, تو ہر طریقے سے وہ کور کر لیتے ہیں. مونیکا لیونسکی اور بل کلنٹن, رچرڈ نکسن پرائم منسٹر و پریزیڈنٹ, وہ بھی گئے جھوٹ پہ. ہیرلڈ میکملن برطانیہ کا پرائم منسٹر گیا جھوٹ کے اوپر. اور آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ کے اندر جب ایکسپینسو اسکینڈل نکلی کہ پارلیمنٹیرینز کے ایکسپینسز کے اوپر وہ اس میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. کس چیز کے اوپر؟ 2-2 لاکھ روپے. وہ ملک جو سارے مسلمان ملکوں کی ملا کے بھی سالانہ آمدنی جس سے کم ہے, برطانیہ, آپ سوچیں کہ وہاں 2-2 لاکھ روپے کی اسکینڈل کے اوپر کہ جی آپ نے ایکسپینسز غلط بنائے, 3 سال جیل میں ڈال دیا لوگوں کو. وہاں جیفری آرچر جو بہت ویل نون تکڑا آدمی, اس کو پرجری عدالت میں جھوٹ بولنے پہ 3 سال کی سزا دے دی. تو وہ ملکوں کا دیکھیں موریلٹی اور اخلاقیات. اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تو قانون ہی بدل دو, کیونکہ ہم تو ہے ہی سارے جھوٹے اور بے ایمان. سو نہیں بدلنا چاہیے. وی ایگری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اب نیکسٹ الیکشن آپ کو کیا لگ رہا ہے کب ہوں گے؟ میں سوچ رہا ہوں جی کہ یہ نون لیگ کو سنہری موقع تھا اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا شریف خاندان سے. ایک ڈیموکریٹک پارٹی کبھی بھی خاندانی پارٹی نہیں ہوتی. ڈیموکریسی تو آئی تھی یہ خاندانی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے. وہ بادشاہ تو ہوتی ہے خون کے اوپر, تو ڈیموکریسی اس لیے آگے نکل گئی. میرٹوکریسی ہوتی ہے, اس میں میرٹ ہوتی ہے. خاندانی جو بھی سسٹم ہوتا ہے جو بادشاہت کا, وہ نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں میرٹ نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا, ان کے سارے بچے تیار ہیں باریاں لینے کے لیے. وہ ادھر شہباز شریف کے علیحدہ بچے تیار ہیں, ادھر نواز شریف کے علیحدہ تیار تھے. تو یہ جو خاندانی چیز ہے یہ ڈکے کرتی ہے, اس لیے بادشاہت پیچھے رہ گئی, جمہوریت اوپر چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا سنہری موقع تھا کہ نون لیگ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہے ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی, خاندان سے علیحدہ کرتی, خاندان کو کہتی کہ آپ کی کرپشن ہے, آپ ڈیل کریں, اور آگے بڑھ جاتی. لیکن جتنا یہ اب جو یہ پرائم منسٹر کا میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح وہ نواز شریف کے پیروں میں پڑا ہوا ہے, اب اس نے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا دینا ہے اس کے اندر, اور نواز شریف نے خود کش حملہ کرنا ہے پاکستان کے نظام پہ. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پھر الیکشن پہ چلا جائے گا. جلدی آ جائیں گے. تو پی ٹی آئی کی کیا پرفارمنس نظر آ رہی ہے آپ کو نیکسٹ الیکشن میں؟ پی ٹی آئی انشاءاللہ اب جیت جائے گی. آپ جیت جائے گی جی, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. تیاری ہوگی نا, ہم انشور کریں گے. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا, ہم سمجھتے رہے کہ آزاد عدلیہ الیکشن ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن پچھلی باری جب الیکشن ہو گئے ہم نے ریئلائز کیا ہوا. تو جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کچھ کریں, کیونکہ جو گورنمنٹ آتی ہے سب کچھ سنبھال لیتی ہے. انہوں نے سارے ادارے سنبھال لیے. اب ہم پہلی تیاری کریں گے, الیکشن سے پہلے ہم انشور کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ایک جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے, I've said this in my tweets, لیکن ویورز کے سامنے, I've seen عائشہ گل الائے ورکنگ ود یو, اور بڑا کارڈیلی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے بنو میں بھی اور جگہوں پہ بھی. اس لیے میرا ان سے سوال یہ تھا کہ وہ اب کیوں 2013 کی بات کری ہے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں ان کو ایم این اے کی ٹکٹ دی تھی؟ کیونکہ اس وقت فوزیہ قصوری صاحبہ کافی ناراض تھیں, اور بھی لوگ ناراض تھے. ڈو یو تھنک کہ میرٹ تھا ان کا؟ کیونکہ ابھی تو وہ اپنی تقریروں میں اور بہت سی جگہوں پہ
وہ فمبل کرتی ہیں, does not look very competent unfortunately. تو کس بیسس پہ آپ نے ان کو ٹکٹ دی؟ سب سے پہلے تو ان کا فوزیہ قصوری کی پنجاب سے تھی, ان کی تھی پختونخوا سے, ادھر ہماری سیٹیں زیادہ تھیں, ادھر زیادہ عورتیں آ سکتی تھیں, تو وہ ادھر سے آئی تھیں. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ وہاں سے پختونخوا سے ریکمنڈیشنز آئی تھی, مجھے کوئی خواتین کو میں نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا. دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی ایشو, یہ جو سارا ایشو اٹھایا ہوا ہے, مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ استعمال ہوئی ہیں اس میں, کیونکہ کبھی بھی ایسا ہراسمنٹ کا جو ایشو ہوتا ہے کبھی ایسے سامنے نہیں آتا. میری ساری زندگی گزری ہے, زیادہ تر تو باہر گزری ہے انگلینڈ کے اندر, اور وہاں تو بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں ہراسمنٹ کے. وہاں تو آپ کبھی بھی اس چیز میں چھپی نہیں رہتی یہ چیز. تو اگر میری کوئی تاریخ ہوتی تو اب تک سامنے آ چکی ہوتی. یہ ہراسمنٹ کیس نہیں ہے, انفارچونیٹلی یہ کچھ اور کیس ہے, اور جس طرح انفولڈ ہوا ہے وہ آپ کو سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہراسمنٹ ہو اور شام کو آپ ساتھ بیٹھے ہوں اور ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور وغیرہ, اور اگلے دن ایسا نہیں ہوتا. اور میں نے اس کا بجائے اس کو, اور میرے خیال میں مجھے ان کے اوپر افسوس بھی ہے اس خاتون پہ, کیونکہ یہ استعمال ہو رہی ہیں, اور نون لیگ ڈیسپریٹ ہے. عدالت میں کوشش کی مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی, فنڈنگ کیس کیا, میرے اپنے فلیٹ کا کیس کیا, یہ سارے فیل ہو گئے ہیں. یہ ان کا اگلا سٹیپ ہے, یہ انہوں نے کیا. اور خواتین کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہماری پارٹی کی عورتوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اینکرز کو کر رہے ہیں کانٹیکٹ, یہ نون لیگ والے, کہ کسی نہ کسی طرح کوئی چیز مل جائے, کیونکہ اور یہ لاسٹ ان کا ایفرٹ ہے. میں اس کا بجائے اس کے کوئی یہ استعمال ہو, اس کا ایک بہترین طریقہ ہے, اور طریقہ یہ ہے جو انگلینڈ کے اندر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انگلینڈ میں پارلیمنٹری کمشنر فار اسٹینڈرڈس, وہ ایک آفس ہوتا ہے, اس کا غیر جانبدار ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی کمپلینٹ آئے وہ سیدھی جاتی ہے وہاں, وہ سب سے پہلے وہ اسٹڈی کرتا ہے. اور اس میں تو بڑا سمپل ہے, ٹیکس ہی انہوں نے کہا ہے نا, تو ٹیکس وہ ان کے پاس چلی جائیں, وہ ساری ٹیکس دیکھیں اور اپنے ساتھ فرینکسٹ پہ بٹھا دیں, کیونکہ جعلی ٹیکس بھی جا سکتی ہیں, اور وہ ویریفائی کر دیں کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. وہ ان کو اسٹڈی کر لیں, اور اس کے بعد وہ اگر اس کے اندر جینوئن ہراسمنٹ ہے وہ آگے لے جائیں کیس, لیکن اگر نہیں ہے تو وہیں بند کر دیں. کیونکہ میرے خیال میں خاتون انوالوڈ ہے, ان کا فون ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے فون سے نکلیے, تاکہ یہ کوئی ان کے لیے یہ تو پاس, یہ تو ہو جائے گا, نکل جائے گا, آگے ان کے لیے اسی معاشرے میں اگر رہنا تو مشکل ہو جائے گا. لہٰذا میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ بجائے اس کو, جو نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ایک اور کوئی چیز ملی ہے کہ ادھر نہیں پھنسا تو ادھر کسی طرح پھنسا لو, اس کو یہ ہے ایک انٹرنیشنل برٹن جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, وہاں ایک طریقہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا. وہیں پر جو برٹن کی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ ایک انٹرنل پارٹی کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نظر رکھنے کا, وپس ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کون ناراض ہے, کون بک سکتا ہے, کون ادھر. آپ کی پارٹی میں ہے ایسا کوئی طریقہ کار اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ممبر ایک دم ناراض ہو گئے یا بک گئے؟ مجھے 2 خواتین نے کہا اپنی پارٹی میں کہ ہراسمنٹ کا, جس کے اوپر فوری میں نے ایکشن لیا. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی تو ایسے نہیں ایمرج کرتی 4 سال کے بعد. رائٹ. خیر میں اب اس کے اوپر اور بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ ہے, اگر آپ منصفانہ حل چاہتے ہیں تو ایک ریٹائرڈ جج کو بنا دیں کمشنر فار پارلیمنٹ, اور بھی لے کے آئیں, مثلا اور خواتین کے بھی ہیں. دیکھیں اس کے اندر انہوں نے یہ جو نون لیگ کو اب عورتوں کی فکر پڑ گئی ہے, یہی جس طرح کی زبان استعمال کی خواجہ آصف نے شیرین مزاری کے اوپر, پھر وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان پہ, یہ کون سی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر یہ اجازت ہے؟ یہ آج انگلینڈ کے اندر, مغرب میں, یورپ میں یہ ایسی زبان استعمال کرتا, یہ اسی دن فارغ ہو گیا تھا, اسی دن پارٹی نے فارغ کر دینا تھا. وہ پارٹی دان نکال رہی ہے, عورتوں کی توہین کر رہے ہیں, سارے ہنس رہے ہیں. تو وہ بھی یہ, اگر میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک آفس لگائیں, ایک بالکل جس طرح کمشنر آف اسٹینڈرڈس, جو ایک کوئی بھی کسی قسم کا کمپلینٹ ہو تو اس کے اوپر لے کے جائیں, اور خواتین کا خاص طور پہ وہ ڈیل کریں, اسے سینسٹیولی. اس طرح نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں, اس کو اٹھا, یہ تو سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. میں جینوئنلی کہہ رہا ہوں کہ فیوچر کے لیے یہ بہترین طریقہ ہوگا ڈیل کرنے کا. ایک اور جو افسوسناک واقعات ہم نے کل دیکھی کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے رپورٹرز کو کل مارا پیٹا کیا, ہراس کیا گیا. اس حوالے سے بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ کی ریلی میں ایک چینل کو ناراضگی تھی, کل 3 چینلز کو پیٹا گیا ہے ان کے لوگوں کو. دیکھیں ان کے تو نظر آ رہے تھے کہ یہ پیڈ لوگ تھے,
یہ کوئی اسپونٹینیس کراؤڈ نہیں تھا. آپ صرف لیکن اب تو سوشل میڈیا ہے, آپ پک کر لیں سوشل میڈیا سے تحریک انصاف کی ریلیز اور یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, آپ بس دیکھ لیں ان کے اندر پیڈ لوگ ہیں. آپ کئی لوگوں کی جو ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ 2 قتل کر کے انگلینڈ بھاگا ہوا تھا, وہ چھت پہ کھڑے ہو کے دماغ ڈال رہا تھا گاڑی کے اوپر. ان میں سے غنڈے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے پلان کر کے دو ٹی وی چینلز کو اٹیک کیا ہے. ہمارا جو پرابلم ہوا تھا وہ جیو کے ساتھ ہوا تھا, تب بھی جیو بڑی گندی گیم کھیل رہا تھا, اب بھی گندی گیم کھیل رہا ہے. اب ایک مجرم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. اور ہم نے بڑی سخت ان کے اگینسٹ ایکشن لیا تھا جن لوگوں نے کیا تھا ہماری پارٹی کے اندر. ہم نے کیمرے میں جو لوگ آئے اور ہم نے ریئلائز کیا کہ ایک دفعہ جو ہوا تھا ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, وہ کوئی اور لوگوں نے آ کے کیا تھا اور ہمارے اوپر بلیم ڈالا تھا. Right, Khan Saab, thank you very much for being on the program. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے.